तमाम देखने वालों को पम्मू भाई का सलाम पहुँचे। आज फिर नए इशूज़ के साथ जो हैं इस हफ्ते हम हाजिर हुए हैं और जो अहम बात चल रही है इस वक्त जो चल रही है वो 28वीं तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं। 28वीं तरमीम जो है वो क्या है, किस हवाले से है, उसमें MQM को क्या फ़ायदा है। MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन जो हैं वो इस हवाले से कई दफ़ा बयानात दे चुके हैं। हालिया बयान उनका आया है कि 28वीं तरमीम जैसे ही आएगी पीपल्स पार्टी परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। 28वीं तरमीम जो है उसमें MQM के तमाम मुतालबात उनको लगता है पूरे हो जाएंगे। पुरुमीद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी, और पूरी MQM को एक उम्मीद है कि 28वीं तरमीम आएगी तो जो उनके मसाइल हैं ख़ास तौर पे बल्दियात के हवाले से वो शायद वो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। इस हवाले से जब हमने वज़ीर आला सिंध से सवाल पूछा, उनसे पूछा कि ख्वाजा इज़हारुल हसन तो कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आने वाली है और आपकी परेशानी का वक्त शुरू होने वाला है, तो वज़ीर आला सिंध ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। पता नहीं यार, ख्वाजा साहब को अगर पता है तो मैं कल मुझे मिले थे परसों, उन्होंने मुझे नहीं कहा, मीडिया से शायद कहते हो, परसों मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे नहीं कहा। मैं देखूंगा कोई चीज़ तो फिर मैं बताऊंगा ना कि मैं परेशान हूँ कि ना हूँ। अभी तक ना मुझे ना मेरी जमात को कोई ऐसी, मीडिया में बहुत सुना है ख्वाजा इजहार को पहले से मिल गई तो बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने नहीं देखी ना देखेंगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ को जमहूरी तरीके से हल करके पहले भी दिखाया है। जब 26-27 ईस्वी की बात हो रही थी, अगर कोई ऐसी बात हुई तो इंशाल्लाह जमहूरी तरीके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, कोई तरमीम आने का है नहीं, अगर तरमीम आएगी भी तो ख्वाजा इज़हारुल हसन से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया, वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुलाकात तो हुई लेकिन कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अखबार में उनको भी ये पता चला कि ख्वाजा इज़हारुल हसन जो रुकन कौमी असम्बली हैं, सियासत पुराने सियासी खिलाड़ी हैं MQM के, तो ख्वाजा इज़हारुल हसन से मुलाकात के दौरान भी इस मौजू पर कोई बात नहीं। उनका कहना था अखबारात में बयानात दे रहे हैं, जब आएंगी 28वीं तरमीम आएगी तो उसका मुकाबला करेंगे और हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, कोई भी आएगा, कोई भी आए, इससे पहले 27वीं आई थी, जो भी होगी तरमीम में अगर हमें फ़ायदा हो रहा होगा तो कबूल करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो अपना एहतजाज का हक़ जो है उन्होंने कहा हम महफूज रखेंगे, लेकिन कोई ऐसी तरमीम आने का वो बिल्कुल मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लीडर, कि कोई इस तरह की तरमीम जो है वो आने वाली नहीं है। आज जो करारदाद जो है आज उस पर भी बात करेंगे। सिंध असम्बली में करारदाद पेश की अनिल कुमार जो MQM के रुकने सिंध असम्बली है, अक़लियती रुकन है, अनिल कुमार उनका नाम है। उनका कहना था कि उन्होंने करारदाद पेश की कि कराची समेत पूरे सिंध में जो है वो शराब के लाइसेंस जो है वो मनसूख किए जाएं, शराब नोशी पे और शराब की दुकानों पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हुकूमत ने यह करारदाद जो है मुस्तरद कर दी। ज़ियाउल हसन लंजार जो वज़ीर दाखिला सिंध है, उनका कहना है कि ये करारदाद जो है उससे क्योंकि नुकसान हो सकता है कई लोगों को, तो हम ये करारदाद जो है इसको मुस्तरद करते हैं। अनिल कुमार ने जो है असम्बली में क्या कहा, क्या करारदाद पेश की, हमारे साथ वो मौजूद हैं अनिल कुमार कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या करारदाद आपने पेश कर दी जिसको मुस्तरद कर दिया गया, क्या किया आपने? मैंने तो करारदाद पेश की बुराई के खिलाफ, जो बुराई चल रही है, तो मैंने समझा कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा जब भी कोई वाक़यात होते रहते हैं तो ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं अक़लियतों पे, हिंदुओं के नाम पे लाइसेंस है, तो उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा जब हमारे मज़हब में भी हराम है तो फिर हमारे मज़हब की आड़ में ये लाइसेंस क्यों इशू किए जा रहे हैं। तो इस तौर पे मैंने ये करारदाद पेश की, तो आपने देखा कि किस डटाई से उन्होंने जो ना उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इनका बड़ा नुकसान हो रहा था, ये अवाम का या ये बुराई ख़त्म नहीं करना चाहते, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो ये बताएं आप कि इसमें जो है उनका कहना ये कि कारोबार है, बहुत बड़े पैमाने पे ये कारोबार चल रहा है,
تو اس کا لائسنس ہے، اس سے پہلے بھی لائسنس، بلکہ اب تو اور زیادہ تعداد میں لائسنس جو ہیں وہ دکانوں کے جاری ہو رہے ہیں. تو ان کا مطلب ایک مقصد یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹیکس کلیکشن میں آسانی ہوتی ہے، ریونیو ملتا ہے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے مہنگی شراب ہوتی ہے. تو شاید اس وجہ سے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور منشیات کا خاتمہ ممکن نظر آتا ہے موجودہ حکومت کے دور میں آپ کو؟ سر مجھے بالکل نظر نہیں آتا، اور یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی منشیات ختم ہو. یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ لائسنس دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایشو کرتے ہیں اقلیتوں کے نام پہ. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 23.5% اقلیتی رہتے تھے، آج وہ 2.5-3% کے قریب رہ گئے. تو اسٹور اس وقت کم تھے، اب زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے، ایک نظر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ شراب اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے، آئین پاکستان کے حساب سے بھی حرام ہے، جو اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. تو یہ ریونیو کس طرح یہ حرام کا جنریٹ کر رہے ہیں؟ میں نے اسی پرپس کے لیے کہا کہ بھائی اس طرح اگر منشیات، یہ ایک سٹیج ہے منشیات کی بگننگ سٹیج، اس پہ آپ دیکھیں کھلے عام شراب بک رہی ہے اسٹوروں پہ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. آپ دیکھیں 60-70 فٹ کے اندر 2 اسٹور بنے ہوئے ہیں، جہاں وہاں مناٹی رہتی نہیں ہے، وہاں 2 اسٹور کیوں؟ ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے اس قسم کا. جب بھی ان سے بات کی جائے بھائی منشیات کے خلاف، کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں 17 سالہ حکومت میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور آج تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ بار بار کہتے تھے کہ بھائی اقلیت کے نام پہ، آج اقلیت ہی نہیں قرارداد پیش کی. ان کو ریجیکٹ کرنے والے کون تھے آپ کے سامنے؟ اس سے پہلے رمیش کمار جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں اسی طرح کی قرارداد پیش کر چکے ہیں. کہیں پہ بھی عمل درآمد ہونے کے جیسے آثار جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب جو ہیں سب اس پہ راضی ہیں. تو ظاہری بات ہے قومی اسمبلی میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ پاس ہوئی تھی یا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو سندھ اسمبلی میں بھی ریجیکٹ کر دی گئی. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ سر بالکل رمیش کمار نے پیش کی تھی، اس وقت 18ویں ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی، اور رمیش نے اگر ایم این اے تھے تو وہاں صوبائی قومی اسمبلی میں انہوں نے پیش کی تھی، جو صوبے میں ریجیکٹ کر دی گئی تھی. تو انہوں نے سب ہمیشہ اقلیتوں کی آڑ میں ہی کرتے ہیں کہ اقلیت متفق ہیں ان کے مذہب میں، ان کے مذہب میں. اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ لے کے گیا تھا، میں نے کہا ہمارے کسی اقلیت کے مذہب میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، جب آئین پاکستان اس میں واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا، چاہے کسی بھی قسم کا بن رہا ہو، اس میں قرآن اور سنت کے ساتھ بنے گا. اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں نظر آتا. اس لیے میں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم ریاست پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو قانون بھی ہم اسلامی جمہوریہ کا فالو کریں گے. تو یہ اپنی چند جو ان کے مافیا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. آپ خود وزٹ کریں میرے پاس، میں نے ان کو یو ایس بی دکھائی، میرے پاس کلپس پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس سارے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں، ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں ان کے کہ کس طرح یہ منشیات بیچتے ہیں. اور دوسری بات، جو گورنمنٹ آف سندھ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اگر 10% ہو رہا ہے تو 90% مافیا کو ہوتا ہے، جس کو بلیک منی کہتے ہیں. ان کے بھی ایویڈنس میرے پاس پڑے ہیں. گورنمنٹ کا ٹیکس 300 روپے بوٹل 300 روپے کی ہے، اور یہ 1500 روپے کی سیل کرتے ہیں. مطلب 110% یہ پروفٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، جو حکومت سندھ کو بھی نہیں ملتا. پھر کس چیز کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا انیل کمار، یہ بھی بتائیے گا مسلمان پہ تو پابندی ہے وہ شراب، تو کیا پرسنٹیج کیا بتا سکتے ہیں آپ مجھے کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہندو اقلیتی لوگ پی رہے ہیں، اور کیا پرسنٹیج ہے کہ کتنے نان مسلم جو ہیں وہ کتنے مسلم کتنے پی رہے ہیں، اور نان مسلم جو ہیں وہ کتنے افراد ہیں؟ جو کیا پرسنٹیج ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نے، ظاہری بات ہے آپ نے قرارداد پیش کی ہے تو اس کا ڈیٹا وغیرہ تو آپ نے کلیکٹ کیا ہوگا، کیا پرسنٹیج ہے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس کلپس پڑے ہوئے ہیں، میں نے خود ان اسٹوروں پہ وزٹ کیا تھا، ان کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو کنفرم یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% مسلم ہی لیتے ہیں. 20% کے قریب بھی بمشکل جس میں اقلیتی پوری شمار کریں تو یہ مناسب ہوگا. میں وہ کہہ رہا ہوں 20% بھی، لیس دین 20% کہہ سکتے ہیں، لیکن ابو 80% مسلم لے رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو دیکھیں کہ جس طریقے سے دے رہے ہیں، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. میرے پاس کلپس پڑے ہوئے ہیں.
میرے پاس کراچی کے ٹاپ 20 سٹورز کی کلپس پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے اسمبلی میں کوشش کی پیش کرنے کی، لیکن میری کوشش رہے گی ہمیشہ، میں ہر برائی کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اور اٹھاؤں گا۔ میں اگین یہ ریپیٹ کروں گا، اگین قرارداد لاؤں گا، اس بار ایویڈنس بڑے پوسٹر نما بنا کے لاؤں گا، تاکہ دیکھیں ہر دفعہ یہ اقلیتوں کی آڑ میں اس طرح کے گھنونے کام نہ کریں، اس سے ہماری جگہ سائی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہندو اقلیتوں کے نام پہ الگ ہوا ہے، ان کو الگ ہوا ہے۔ اور دوسری بات، ایک چھوٹا سا ایک قانون انہوں نے اس وقت واضح کیا تھا کہ ہندو الگ ہوگی تو ان کے جو رسومات ہیں، ان کے تہوار کوئی ہوں گے تو اس میں الگ ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے تہوار کتنے ہیں، تو ان دنوں میں کھلنی چاہیے نا بقول ان کے۔ میرے حساب سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، منسوخ ہونے چاہیے لائسنس، لیکن جو انہوں نے ایک قانون شکنی کی ہے کہ بھائی اس طریقے سے ہونے چاہیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 5 چھٹیاں ہیں، یہ تو 360 دن تو کھلے ہوتے ہیں۔ اچھا انیل، یہ بھی بتائیے گا آپ کہ یہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمز کو تو آپ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے گلشن اقبال میں میری رہائش ہے، وہاں پہ تو جو ہے نان مسلم تو کم نظر آتے ہیں، زیادہ تر مسلم نظر آتے ہیں، نہ کوئی شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے، نہ کوئی۔ یہ ہمارے رپورٹر ہیں راشد خان، انہوں نے بھی درجنوں رپورٹیں اس حوالے سے بنائیں کہ وہاں تو ایک رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے مسلم ان دکانوں میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ گلشن میں 2 سے 3 دکانیں جو میں نے بھی دیکھی ہیں اور میں نے وہاں کا وزٹ کیا ہے، تو پورا اندازہ لگایا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، تو ایس او پیز پہ عمل کوئی نہیں ہو رہا۔ ظاہری بات ہے جب حکومتی نوٹس نہیں لے رہی ہے تو نیچے والے جو ہیں وہ بھی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے سسٹم کو، آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہر جگہ ایک سسٹم آ جاتا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے پوری نگرانی کرتا ہے۔ اس 2 کلومیٹر تک پولیس نہ کسی کو پکڑتی ہے، نہ کسی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں 2 کلومیٹر کے بعد اگر پولیس وہ مل جائے روکے گی کسی کو، تو پھر اس سے جو ہے اس کی دہاڑی بن جائے گی 1000 2000 5000۔ وہ گاڑی ہے، اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو وہ 500 روپے آپ سے پولیس والے لے لیں گے، اگر آپ چھوٹی گاڑی میں ہیں تو 2000 روپے لیں گے، اگر آپ ڈالے وغیرہ پہ ہیں تو اس کا ریٹ 20 سے 25,000 روپے جو ہے وہ ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ سپر ہائی وے سے، تو وہاں پہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور جو وہاں پہ پولیس روکتی ہے، وہ تو ان کا تو ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی کو میں نے گرفتار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بس وہاں ہے کہ ان کی دہاڑی پولیس والوں کی بہت اچھی لگ جاتی ہے، سخت چیکنگ کرتے ہیں، اور اگر شراب برآمد ہو جائے تو ظاہری بات ہے وہ بدنامی کے ڈر سے وہ شخص جو ہے وہ جتنے پیسے اس کی جیب میں ہوتے ہیں وہ سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو خوف اتنا ہوتا ہے کہ اگر شراب کی بوتل کے ساتھ تصویر آ گئی، اور پولیس والے باقاعدہ کہتے ہیں، سپر ہائی وے کی بات کر رہا ہوں، فارم ہاؤس پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کہ اگر آپ تصویر کے ساتھ جائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، پوری جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کوئی روکنے کا کوئی ایس او پیز ہے یا عمل درآمد میں کہاں کمی ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے ابھی کہا سپر ہائی وے یا فارم ہاؤس پہ جو پولیس اگر پکڑتی بھی ہے، تو میں آپ کو بتا چلوں صرف پولیس اس وقت بلیک میل کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر پولیس نے اگر اس بندے کو اریسٹ کیا اور ایف آئی آر لانچ کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ قانوناً اگر مسلمان کو کسی کو شراب میں پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے لائسنس ان کا منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدود بندی ہوتی ہے یہ سب تھانوں پہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کی ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہوئی ہیں، ایک اس میں کون کون انوالو ہے، کس کو کتنے پیسے جاتے ہیں، سب میرے پاس ایویڈنس ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چلوں، اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے، اگر وہ دیدہ دلیری سے ان کو کہتا ہے کہ ہاں ایف آئی آر کاٹو، تو وہاں کے جو اسٹور کے اونرز ہیں ان کی کال آ جاتی ہے ایس ایچ او کو، ان سے اوپر والوں کو، کیونکہ وہ ان کو منتھلی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کریں، تو وہ اس ڈر کے مارے خود بھی نہیں کرتے۔ لیکن وہ جو لوگوں سے وہ جو بلیک میل کر کے ڈرا کے لے لیتے ہیں، وہ ان کی جیب خرچی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج تک آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کہیں کبھی کبھار کوئی دشمنی میں کوئی ایف آئی آر کٹی ہوگی، ورنہ ادروائز بالکل نہیں کٹتی۔ جی انیل، اگر کٹ بالکل بھی آپ صحیح جاتی کہہ ہے، رہے ہیں، میں نے دشمنی میں ایف آئی آر کٹتی ہوئی دیکھی ہیں،
کبھی بھی کسی جینون کیس میں میں نے دیکھا ہے کہ پولیس مجھے جتنے بھی واقعات ملے جو بھی جاننے والے کہ وہ پولیس پیسے لے لیتی ہے اور خاص طور پہ ہفتے کی رات کو سپر ہائی وے بقائی میڈیکل کے قریب جو پولیس کی جو فورس کھڑی ہوئی ہوتی ہے 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کا صرف کام یہی ہے کہ کوسٹرز کو روکتے ہیں ڈھالوں کو روکتے ہیں وہ لوگ اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اگر شراب کی بوتل نظر آ گئی تو وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کروا لیتے ہیں. کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور نہ کوئی درج کرنا چاہتا ہے. لگتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم ایف آئی آر درج کریں گے لائسنس منسوخ ہوگا تو لاکھوں کروڑوں روپے کا لائسنس ہے تو بھتے چل رہے ہیں سسٹم چل رہا ہے پورا سسٹم ہے تو آسانی سے تو یہ کام آپ نہیں ختم کر سکیں گے. سر دیکھیں کوشش ہم اپنی پوری کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے نام پہ اس کے لیے تو میں اسمبلی میں بار بار آواز کھڑی اٹھاتا رہوں گا. آج اس سے پہلے بھی 2 دفعہ میں نے قرارداد جمع کرائی لیکن انہوں نے اجلاس ہی ملتوی کر دیے. اس بار لگی تو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ پورا ایوان ہنس رہا تھا اور دوسری بات اس ایوان میں اس وقت ہم 3 سے 4 نان مسلم تھے باقی پورا ایوان تھا اور میری پارٹی کے بندوں نے سب نے مجھے سپورٹ کی. میں نے آپ کو ایک پکچر شیئر کر دیتا ہوں. میرے پاس 47 ایم پی ایس کے سائن شدہ قرارداد تھی. آپ انداز کریں 47 ایم پی ایس ان کی سائن شدہ قرارداد تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ یہ خود اس سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ اگر منشیات پہ قابو پانا چاہتے ہیں ان کو بند کریں گے تو بہت سی ہماری نفری اپنے کاموں میں لگ جائے گی. آپ کو پتا کہ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہے اور اس حدود کے اندر اگر وائن اسٹور ہیں تو اس سے 3 گنا ان کو زیادہ اماؤنٹ ملتی ہے. تو کس کب سنے گا؟ ان کی سنے گا یا عوام کی خدمت کرے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چل رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سسٹم یہ خود چلا رہے ہیں. حکومت چاہے کیوں نہیں بند کر سکتی ہے؟ حکومت کا کیا نقصان ہوگا؟ ان کے ریونیو دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو 320 روپے ملتے ہیں 320 روپے ملتے ہیں اور جو اسٹور کا مالک ہے اس کو 750 روپے ملتے ہیں 1 لیٹر پہ. آپ اندازہ کریں گے کتنی انکم ان کی ہوئی کتنی ان کی ہوئی. اندازاً انیل کمار یہ بتائیے گا مافیا کا اندازاً کتنے ارب روپے کا یہ حساب کتاب بنتا ہوگا کراچی یا پورے سندھ کا؟ ہمارا رابطہ جو ہے انیل کمار سے منقطع ہو گیا. فاروق ایم پی اے جو ہے محمد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے بہت ایکٹیو ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی فاروق صاحب آج جی فاروق صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ آج قرارداد انیل کمار نے پیش کی تھی تو مسترد کر دی ہے انہوں نے قرارداد سندھ اسمبلی نے. کیا کہنا آپ چاہیں گے؟ قرارداد مسترد ہو گئی ہے, کیا وجوہات بنی اور آپ نے سپورٹ کیا؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو شرم کا مقام ہے کہ ایک ہمارے ہندو برادری کے جو ہے وہ ایک رکن نے جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی اور ہمارے مسلمان جو ہے وزیر صاحب نے اس کو اپوز کر دیا. اور ظاہر اسلام کے اندر شراب جو ہے وہ حرام صرف نہیں ہے بلکہ سارے مذاہب میں حرام ہے. ہندو برادری میں ان کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, بائبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, یہودیوں کے اس میں بھی, سب اہل کتاب میں بھی جو ہے وہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ بات جو ہے وہ شرم کا مقام ہے ویسے کہ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے اسلام کے اندر شریعت کے اندر ایک حرام چیز ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ہماری سندھ اسمبلی کے اندر سے مل رہی ہے اکثریت کی بنیاد پہ. یہ نہ صرف جو ہے وہ آئین کے دستور کے خلاف ہے کیونکہ قرارداد مقاصد بھی یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی اسلام اور قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. تو یہ قرآن اور سنت اس سے پہلے بھی جو ہے وہ قرارداد سندھ اسمبلی میں پاس ہو چکی ہے کہ شراب جو ہے اس کو وہ حرام ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کھلے عام نہیں بکنا چاہیے. یہ تو محمد فاروق یہاں پہ بتاؤں میں آپ کو, یہ تو دکانوں کی تعداد اور لائسنس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں
ایک اقلیتی برادری کے نام پر اور ہندو برادری کے نام پر جو ہے وہ کمیونٹی کے نام پر جو ہے وہ یہ اس طرح سے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، جب ہندو برادری کے لوگ خود ہی اور کرسچن برادری لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شراب حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حلال نہیں ہے، اس کو بند کیا جائے، تو پھر یہ لائسنس کیوں جاری کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر تو سخت ممانعت ہے اس کی، اور وہ اس لیے ممانعت ہے کہ ساری برائی کی جڑ جو ہے وہ نشے میں اور شراب کے اندر موجود ہے۔ شراب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ مسلمانوں کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ جس دسترخوان پر شراب موجود ہو آپ اس دسترخوان سے شراب جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں، تو صرف موجودگی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو شراب ظاہر تو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ میں انیل کمار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح سے جو ہے وہاں پر قرارداد جو ہے وہ پیش کی۔ جماعت اسلامی کے ممبر کی حیثیت سے میں نے ان کی قرارداد کی نہ صرف حمایت کی بلکہ میں نے کھڑے ہو کے بھی تائید کیا، اور میں نے کہا کہ ان کی قرارداد کو آپ اپوز نہ کریں، یہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ تو جماعت اسلامی نے ظاہر حمایت کی، اور کون مسلمان ہے جو اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قرارداد کی حد تک، قانون سازی کی حد تک، بلکہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے پورے ملک سے جو ہے وہ شراب نوشی اور شراب کی اڈوں کی جو ہے وہ اس کو خاتمہ ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے بھی لائسنس جاری نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اچھا پاکستان کے محمد فاروق یہ بھی بتائیے گا، منشیات کا استعمال بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہر جگہ کراچی میں ہیروئن چی، آئس کے نشہ کرنے والے اور پتہ نہیں دیگر نشہ کرنے والے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور یہ ہیروئن چی اور آئس کا نشہ کرنے والے ہی وارداتیں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو پولیس وین تو گزر جاتی ہے، ان کو نہ کوئی گرفتاری ہے ان کے لیے، بلکہ پولیس والے اب ان سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا 302 کا کیس ہے، اگر مر گیا تو کون نمٹے گا ان سے؟ کیا حل یہ بات سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں بات یہ بالکل صحیح ہے، جو کرائم شہر کے اندر اور ملک کے اندر بڑھ رہے ہیں وہ نشے لوگوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، جو نشے کے عادی ہیں، نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر جو ہے یہ تو ضرور موجود ہے، اس پہ قانون موجود ہے، قانون کس طرح سے اس کو روک تھام کیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو روک تھام کرنا ہے، اینٹی نارکوٹک فورس NF، وہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اسمگلنگ کے اندر، اس کی ترسیل کے اندر، اس کی آمد و رفت کے اندر خود ہی انوالو پائے جاتے ہیں، خود ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور پولیس نے جو ہے وہ ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پل، ہماری سڑکیں، ہمارے گٹر کے ڈھکن یہ چوری ہوتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنا یقینی طور پہ حکومت سندھ کا ہی کام ہے، لیکن حکومت سندھ اور ان کے ادارے مجھے لگتا ہے کہ خود یہ سارے کام میں موجود ہیں۔ اگر یہ چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس ملک سے ایک ہفتے کے اندر سارا منشیات ختم ہو جائے، اگر یہ چاہیں، لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں، تو خود اس سارے کام کے اندر انوالو نظر آتے ہیں۔ یہ وہ برائی ہے جو ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ نئی نسل ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے اسکولز کے اندر جو ہے وہ یہ سرایت کر رہا ہے، اور آن لائن بک رہا ہے نشہ، اور اس کو کوئی روک تھام کرنے والا بہت موجود شکریہ نہیں ہے۔ محمد فاروق آپ کا، انیل کمار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ جی بالکل، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت جو ہے کراچی پریس کلب کے جو ہے 2 سینئر ممبران ہمارے ساتھ ہیں۔ پریس کلب کا جو ایشو ہو گیا ہے وہ گزشتہ تقریباً 1 سال کے قریب ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو کنٹینر لگا کے، ٹرک لگا کے، رکاوٹیں کھڑی کر کے پورے راستے کراچی پریس کلب کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار کراچی پریس کلب نے اس حوالے سے پریس ریلیز بھی نکالی، بات چیت بھی کری صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن سے، لیکن لگتا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں اتوار کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اتوار کو احتجاج ہونا تھا، تو اتوار کے دن جو ہے وہ بھی پریس کلب کو سیلڈ کر دیا گیا، ہر طرف سے پریس کلب کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی صحافی ہے تو موٹر سائیکل پہ ہوگا یا گاڑی پہ ہوگا، تو ٹرک کے ساتھ صرف اتنا راستہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سائڈ سے نکل کے جا سکتا ہے، بائک کہاں کھڑی کریں گے، گاڑی کہاں کھڑی کریں گے۔ تو یہ کافی دنوں سے صحافی برادری جو ہے
اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہی ہے. کہہ رہی ہے سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ جب ایکسپو سینٹر پہ آئے تو میں نے ان سے اتوار کے روز سوال کیا. میں نے کہا یہ آئے دن راستے بند ہوتے ہیں, یہ کون ذمہ دار ہے, کس کی حدود ہے, کس کی کسٹڈی میں ہے پریس کلب کہ وہاں راستے اچانک بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا جواب دیا آپ کو دکھاتے ہیں. ہم اپنے کہ آپ نے کراچی پریس کلب کی بات میں لیتا ہوں کہ کیا وجود تھی, وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں اطلاع. ہم اپنے کہ آپ نے کراچی پریس کلب کی بات میں پتہ کر لیتا ہوں کہ کیا وجود تھی, وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں اطلاع. ہم اپنے کیا یہ آپ نے دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تقریباً 1 سال سے یہ کارروائی ہو رہی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی پریس کلب سے 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں میں وزیر داخلہ سے اور محکمے سے پتہ کرتا ہوں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو امتیاز خان فرحان کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی سن لیا, یہ آواز سنی آپ نے, آپ سابق صدر ہیں, بہت آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کیا کہیں گے؟ حوالے سے کئی سال سے صورتحال چل رہی تھی. پہلے بھی احتجاج ہوا کرتے تھے, لیکن کم از کم کنٹینر لگا کر یا بڑی گاڑیاں لگا کے بند نہیں کیا جاتا تھا. ایک بیریئر ڈال کر یہ جو پیٹرول پمپ ہے جو گورنر ہاؤس کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں سے, اور زیادہ سے زیادہ یہ پوسٹ گارڈ کا جو آپ گیسٹ ہاؤس ہے اس کے پاس سے یہ بیریئر لگا کے بند کیا جاتا تھا. لیکن گزشتہ چند ماہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کنٹینر ڈال کر اس کو مکمل ایک طرح سے سیل کر دیا جاتا ہے, کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. اس کی وجوہات بتانے سے کوئی نہیں. اس سے پہلے جیسے آج کل کی بات ہے, کل بھی اطلاع ملی, آپ بھی شاید اس میں ہوں گے کہ یہ اقتدار شاید تھے اس میں, کہ جو سی سی پی او ہے ایڈیشنل آئی جی آزاد خان صاحب کو یہ بتایا گیا. اس سے پہلے جو موجودہ آئی جی ہے جاوید اوڈو صاحب, ان کو تو میں نے بھی خود بھی یہ بات بتائی تھی جب یہ اس طرح سے ہوا تھا. تو انہوں نے بھی پھر یہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اس وقت آئی تھنک اسد نام ہے ان کا, ان کو ہدایات بھی جاری کی تھی. انہوں نے اس بات کو پھر کمٹ کیا تھا کہ ہم آئندہ خیال رکھیں گے, اور اگر ہم کوئی بیریئر بھی لگائیں گے یا کچھ لگائیں گے تو جو جرنلسٹ ہوگا, جو ممبر ہوگا کلب کا, اس کو ہم آئی ڈی چیک کرنے کے بعد جانے کی اجازت دیں گے. حالانکہ ہماری اس کے اوپر بھی ایک اعتراض ہے کہ جی کلب پریس کلب ہے تو کیا آپ کراچی جم خانہ کو اس طرح کارڈن آف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کراچی کلب کو کر سکتے ہیں؟ کیا سندھ کلب کو کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہوگا کہ نہیں جی وہاں تو لوگ احتجاج کے لیے نہیں جاتے, اس لیے ہم نہیں کرتے. تو جو جس جگہ کا مقام ہے, تو اگر سندھ اسمبلی کے اندر اجلاس نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو اسی طرح پریس کلب پورے پاکستان میں یہی ہے کہ جو بھی احتجاج ہوتے ہیں موسٹلی پریس کلب کے سامنے ہوتے ہیں. اس سے تو حکومت کو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ ایک جگہ آ کے مرکز پہ جمع ہوتے ہیں. اچھا, اگر پریس کلب پہ آ کے احتجاج کریں گے یا وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو تو ایک ہی جگہ پہ حفاظتی انتظامات کرنے اور احتجاج رائٹ ہے. ہاں, اگر وہاں پہ کوئی تشدد ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو خلاف قانون ہو, تو اس کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے. کبھی کسی صحافی نے نہ اس میں مداخلت کی ہے نہ کچھ کیا ہے. اگر جو یہاں پہ پہلے, اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ پہلے کسی زمانے میں ریگل چوک پہ ہوا کرتے تھے احتجاج سارے کے سارے, اور وہ کنورٹ ہو کے اس طرف آ گئے, اس طرف ہو گئے کہ شفٹ ہو گئے بلکہ کراچی پریس کلب کی طرف. ورنہ تو پورا بازار بند ہو جاتا تھا, پورا ادھر ریگل چوک چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے تھے. تو کیا حکومت پھر یہی چاہ رہی ہے کہ معاملات ریگل چوک پہ پہنچ جائے؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو ہم نے اس بارے میں کئی ایک مرتبہ میٹنگز بھی کی کہ پھر ہم یہاں پہ جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں کور نہیں کریں گے آپ کو, آپ ریگل چوک پہ چلے وہیں پہ کور کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ ریگل چوک پہ جب احتجاج ہونے لگے گا تو پورا صدر بند ہوگا, پوری بڑی بڑی شاہراہیں بند ہوگی. پھر پریس کلب کے سامنے اگر احتجاج میں ہم نے 1-2 مرتبہ منظر بھائی یہ بھی تجویز دی تھی, اور یہ عشرت العباد جب گورنر تھے جب بھی یہ معاملہ چلتا رہا تھا, اس وقت کئی ایک باتیں ہوئی کہ جی پریس کلب شفٹ کیا جائے, یہ کیا جائے. ہر چیز اگر شفٹنگ کا مسئلہ ہے تو ایسے تو پھر بہت سارے دفتر آپ کو شفٹ کرنے پڑیں گے جو سرکاری دفتر ہیں جو شہر کے بیچ میں احتجاج کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوتے رہتے ہیں آئے دن, وکلا نے بھی 2 ماہ پہلے کیا تھا, تو کیا سی ایم ہاؤس کو شفٹ کیا جائے گا؟ یا گورنر ہاؤس کے سامنے اگر احتجاج ہوگا تو کیا گورنر ہاؤس شفٹ کریں گے؟ ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ بھائی کراچی پریس کلب کو اور اس کے سامنے والی یہ جو صابر حسین شہید روڈ ہے, سرور شہید روڈ ہے, اس کو آپ ہائٹ پارک ڈکلیئر کر دیں
کہ بھائی جو بھی آئے گا جس کو احتجاج کرنا ہے, جس کو اپنی بات کہنی ہے, یہاں پہ سامنے آ کے کہے اور قانون کے دائرے میں کہے. ظاہر ہے کہ تو کہا نہیں کہ امتیاز یہ خان, ریڈ زون ہے. امتیاز بھائی یہ تو آپ نے بتایا, لیکن 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, حکومت تو ان سے تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے. مطلب وہ لوگ نوٹس لینے کو ہی حکومت جو ہے وہ حکومت سندھ تیار نہیں ہے. کس کا پریشر ہے, کوئی روکتے نہیں ہیں, وہ کہتے بھی ہیں تو اس کے بعد بھی صورتحال تو جو کی تو رہتی ہے. دیکھیں یہی تو سوال ہے. یہ پہلے تو معاملہ صحیح ہو گیا تھا, لیکن گزشتہ چند ماہ سے زیادہ چلا, اور اس ہفتے میں تو 2 مرتبہ کارڈن آف کیا انہوں نے کنٹینر لگا کے. آپ کو یاد ہوگا بلوچ یکجہتی کمیٹی یا پتہ نہیں کس کا تھا اناؤنسمنٹ کے احتجاج جو پچھلی دفعہ جب چاروں طرف سے کارڈن آف کیا تھا. اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کی طرف سے جو 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی تھی, جب بند کیا. اچھا مزے کی بات یہ منظر بھائی کہ خبر اس سے کہیں زیادہ لگتی ہے, خبر اس سے کہیں بڑی بن جاتی ہے. اگر وہ لوگ آ کے کوئی بھی جماعت ہو احتجاج کر لے تو صرف اس کے احتجاج کی خبر لگے گی, احتجاج سے زیادہ کی کوئی خبر نہیں لگے گی. اب یہ سیل آف کر دیتے پوری دنیا میں تاثر جاتا ہے. ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے منظر بھائی. آپ کو بھی فون آتے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امتیاز بھائی, آپ کی بات پہنچی ہے. اب میں یہاں پہ سینئر رپورٹر اور آج نیوز کے بیورو چیف اقتدار انور سے رابطہ کریں گے. اقتدار, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پوری گفتگو سنی, کیا ہو رہا ہے جب وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ منظر بھائی, آپ نے صحافی برادری کے اتنے اہم موضوع کے اوپر آج بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے. منظر بھائی یہ بہت انہونی سی بات ہے کہ پہلے صرف کراچی میں نامعلوم افراد جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے. ہم کراچی والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا خاص طور پر کہ یار تمہارے یہاں نامعلوم افراد جو ہے وہ دکانیں بند کرا دیتے ہیں, ہڑتال کر دیتے ہیں. اب یہ نامعلوم افراد جو ہے وہ تقریباً پورے ملک میں پھیل گئے ہیں, اور خاص طور پر کراچی پریس کلب کے اطراف جب بھی کوئی احتجاج ہونا ہوتا ہے جو کہ نامعلوم افراد کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, تو ویسے ہی نامعلوم افراد جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں. اور منظر بھائی میں بہت معذرت سے آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ 1 سال سے نہیں, یہ سلسلہ 3 سال سے شروع ہوا ہے. خاص طور پر میرے سینئر ہیں AS خان زدہ, کل ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے جب وزیر اعلیٰ سندھ کراچی پریس کلب آئے تھے تو ان کے ساتھ DIG ساؤتھ اسد رضا بھی پریس کلب آئے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی پریس کلب کی ایک روایت ہے کہ یہاں پر باوردی شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا, تو اسد رضا کو پریس کلب کے باہر روک دیا گیا تھا. تو انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ناگوار گزری تھی یہ بات. انہوں نے بہت کوشش کی تھی, انہیں پریس کلب کی انتظامیہ نے یہ کہا تھا کہ آپ وردی اتار کے آ جائیے تو ہم آپ کو اندر انٹری دے دیں گے. اس کے بعد نامعلوم افراد اور DIG ساؤتھ دونوں ہی سرگرم ہو گئے, اور ہر بار پریس کلب کے باہر جو ہے نہ صرف بند کیا جاتا ہے بلکہ اب تو کینٹینر لگا کر اس کی سراؤنڈنگ کو مکمل طور پر پیک کر دیا جاتا ہے. یہ احتجاج آج سے پہلے بھی ہوتے تھے, 3 سال پہلے کی صورتحال مختلف تھی, صحافیوں کو کارڈ دکھا کر شناخت کروا کر جانے کی اجازت دی جاتی تھی, لیکن اب تو صورتحال بہت مختلف ہے. کل ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کے بیورو چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان سے, تو وہاں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھائی اس کا کوئی میکنزم جو ہے وہ طے کیا جائے. ایک وہ صحافی جو شہر بھر میں رپورٹنگ کرتا ہے, سردی گرمی میں گھومتا پھرتا ہے, اس کا جو گھر ہے پریس کلب, آپ اس کو وہاں آنے سے روک دیتے ہیں, اس کی کارڈ کو نہیں مانتے اور اس کو جانے نہیں دیتے, اس کا اوڑھنا بچھونا, اس کا گھر یعنی کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ پریس کلب کے اندر ٹھہرتا ہے, آپ اسے پابندی لگا دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا وہ بے بس ہیں, احکامات آتے ہیں کہ بس اس کو بند کرنا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو یہ بات بھی بتائی کہ دیکھیں احتجاج کو روکنے سے احتجاج بڑھ جاتا ہے. آپ سمجھائیں بڑوں کو کہ آپ جتنا احتجاج کو روکتے ہیں, جتنی سڑکیں بند کرتے ہیں, خبر اتنی زیادہ بم ہو جاتی ہے, خبر اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, پورے زمانے میں پھیل جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو احتجاج کرنے دیں گے 2 4 5 10 100 150 200 لوگ آ کے احتجاج اچھا اقتدار آپ کی بات آئی, یہ بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ تو کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, آپ نے صحیح کہا 3 سال سے یہ ہو رہا ہے, لیکن گزشتہ سال سے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور 2-3 مہینے میں 4-5 دفعہ میں نے دیکھا. تو یہ سوال میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے کیا تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں وزیر داخلہ سے پتہ کرتا ہوں, پولیس سے پتہ کرتا ہوں, تو 2 کلومیٹر کی دوری ہے پریس کلب کی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے, وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ اس بات کو سمجھیے
کہ اگر نامعلوم افراد کو جس نے پہچان لیا وہ پھر عہدے پہ رہے گا نہیں، اس لیے نامعلوم ہونا ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تو وزیر اعلیٰ سب جانتے ہیں، مطلب سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور چھپتے بھی نہیں ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ پاکستان میں آج کل سیاستدانوں کی بہت ساری مجبوریاں ہیں کہ وہ کچھ باتوں پر کھل کر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی پہلے ایسی مسئلہ کا شکار نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے اس کی کنٹینیویشن ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو مسلسل حکومت چاہیے، تو بہت ساری باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ پڑوسی ملک کی ایک فلم ہے، اس میں کہتے ہیں بھائی 2-4 لوگ آئیں گے، 2-4 لوگ پٹیں گے، ہم 2-4 لوگوں کو بٹا کر ایک کمیٹی بنا دیں گے، کمیٹی چلتی رہے گی، پھر فیصلہ آ جائے گا، پھر لوگ بھول بھال جائیں گے۔ تو صحافیوں کو بھی اس طرح ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں پھر بھی ارباب اختیار کو، نامعلوم افراد کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پریس کلب ہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ آ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، ان سے یہ حق مت چھینیے۔ جب آپ ان سے یہ حق چھین لیتے ہیں پھر وہ سوشل میڈیا پہ متحرک ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کی رسائی تھوڑی سی کم ہے، لیکن پریس کلب کے اندر آ جائیں گے، اپنی بڑاس نکال جائیں گے، تو ان کو قومی دھارے میں لانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ دونوں افراد کا۔ امتیاز خان فرحان آپ کا شکریہ، اقتدار انور آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہ آپ نے دیکھا کراچی پریس کلب کے واقعے پہ بھی ہم نے جو ہے آج اس پہ بات کری۔ اسی طرح جو بھی اہم ایشوز ہوں گے اس پہ بات چیت کرنے کا، سوال کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگلے ہفتے اگلے منگل کو اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔